अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बयानिए की एक जंग लड़ रही है और इस बयानिए की बुनियाद है वो साइफ़र जो अमेरिका से हमारे ही सफ़ीर ने भेजा। अब उस साइफ़र की बुनियाद पर बनाया गया बयानिया इस बात का शिकार है कि क्या वो साइफ़र में कही गई बातें दुरुस्त भी थीं या इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनमें कुछ रद्दो बदल और तरमीम करके उसको वो शक्ल दी जिस हवाले से आज हम उसे जानते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत में भी है और PDM की दीगर जमातें वो ये समझती हैं कि ये साजिश का सारा बयानिया मुकम्मल तौर पर गलत बयानी पर और झूठ पर उस्तवार किया गया है। और इसके साथ साथ जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर आई है उसकी मुश्किलात भी बढ़ती चली जा रही हैं। कभी फॉरेन फंडिंग केस है, कभी तौहीन अदालत का मामला है। तौहीन अदालत का मामला तो खैर किसी हद तक आज निमट गया है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये बात भी हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 और उनके साथियों पर लगाया जाएगा। और इस पूरे बयानिए की आप इसको कहिए कि बयानिया बनाने में जो अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उनमें एक असद कैसर साहब भी हैं और असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयानिए को लेकर कहाँ तक जाएगी और क्या इसके मुज़मरात से निमटने का भी कुछ उसने सोच रखा है। कैसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो साइफ़र का मामला है इस वक्त ये बात हो रही है कि आप लोगों ने शायद चुरा लिया उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तो फिर वो कहाँ गया? साइफ़र का तो बयानिया ख़त्म कर दिया है आपने, उसमें कोई तरमीम की थी? तो ये कि चूँकि मेरे पास तो पहुंचा हुआ था, जो जब कैबिनेट ने डिसाइड किया तो मुझे हवाला किया गया, मैंने ख़ुद पढ़ा और फिर मैं जब उस वक्त 9 अप्रैल जी को मैंने जो है ना शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, मैंने उसको कह दिया कि मेरे पास है, अगर आप देखना चाहते तो आए देखें। अच्छा, उसको पढ़े, आप वो क्लिप निकाले, इधर आपके पास टीवी पे होगी। मैंने उसको भी दिखाया, हमने पढ़ लिया। फिर हमने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने पढ़ा? नहीं, वो उसने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दी। किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दी। उसने कहा कि वैसे पता नहीं उसका क्या ख्याल था, और तो बस समझ रहे थे कि बस हमारे आदम एतमाद आ रहा है और वो खुश हो रहे थे, तो उस परवाह ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने उसको, चूँकि हमने चीफ जस्टिस को भेजा और उस पर हमने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना के एक प्रॉपर इंक्वायरी करवा दें। तो वो तो मुझे मिला था और मैंने बाकायदा ऑफिशियल अपने लेटर के साथ जो है ना वो चीफ जस्टिस को भेजा है। हाँ। अगर किसी ने देखना हो तो उधर ही पढ़ा है। यानी एक उसकी कॉपी इस वक्त चीफ जस्टिस के पास मौजूद है और असम्बली के रिकॉर्ड में भी मौजूद है? नहीं, वो हमने एज इट इज़, जो वो आपको पता है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अच्छा। तो हमने इसको अपने रिकॉर्ड में नहीं रखा। हाँ। सिर्फ हमने उसकी एंट्री डाली और उसको हमने जो है ना भेज दिया चीफ जस्टिस। ठीक है, यानी अगर अब किसी को चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर ले कि जनाब आपके पास वो कॉपी पड़ी है, तो हुकूमत अगर चाहे तो उसकी फ़ोटो बना ले और फिर व्हाट्सएप करना चाहे तो कर दे किसी को। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक ऐसा मौका आया कि जब यानी तहरीक अदम एतमाद में कि आपने रिज़ाइन किया और आपने बयानिया यानी वो जो साइफ़र है वो दिखाया सब लोगों को और आपने ये भी कहा कि जनाब ये साजिश हो रही है, लेकिन इस हवाले से रूलिंग देने से आपने गुरेज किया, क्यों? नहीं, रूलिंग देखो दो बातें। फिर कासिम सूरी ने को आगे देना पड़ी। वो इस पर टेक्निकल मसला आ गया ना। इसमें मसला यह आ गया कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है ना पेश की जी। तो जब मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो अखलाकी तौर पर मॉरली फिर मेरा नहीं बनता था कि मैं इजलास की सदारत करूं, क्योंकि मेरे पास मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद टेबल हो चुका था। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो रूलिंग उन्होंने दी है हाँ। वो हमारा दोनों एक मौक़िफ़ था, सूरी का और मेरा एक मौक़िफ़ था, और वो हमने ये साइफ़र जो है ना इसको पढ़ के अपनी माइंड बनाई थी कि हमने इसको करना है। मैं अब भी इसके हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है ना अपना रिव्यू केस डाला है। नईम बुखारी साहब जो है ना इसके हमारे लॉयर हैं और मैंने डाला है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना हमें मौका देगी ताकि मैं अपनी जो मौक़िफ़ है मैं मज़ीद भी सुप्रीम कोर्ट में अपना रखना चाहता हूँ कि असम्बली की प्रोसीडिंग में अदालत जो है ना वो मुदाखलत नहीं कर सकती। असद भाई, ये सवाल बाज़ औक़ात किया जाता है, ना सिर्फ बाज़ औक़ात बल्कि बार बार किया जाता है
کہ آخر تحریک انصاف نے 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو موصول ہونے والے اس سائفر کو اتنی دیر لٹکایا کیوں، اور آپ تک بھی نہیں پہنچا؟ یعنی آپ کو یہ 8 تاریخ کے فوراً بعد پتہ چل گیا تھا کہ ایسا کوئی سائفر ہے؟ ہاں بالکل ہمیں پتہ چلا تھا، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی اسمبلی میں، جو اسلامک جو سربراہ کانفرنس تھی، جس میں تمام وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس تھی، تو اس کی وجہ سے، اور یہ جو خان کی جو آواز آئی ہے کہ امریکہ کا نام نہ لے یا جو بات ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس پہ کانفرنس پہ بہت برے اثرات ہوتے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس وقت تک جو ہے نا اس پہ چپ رہا جائے اور کوئی اس سے کام نہ کیا جائے، تاکہ جو ہمارا کانفرنس ہے وہ کامیاب ہو۔ 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو شاید تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے، مارچ کو۔ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ ایسا کوئی سائفر موجود ہے، یا یہ دراصل اس ایک سائفر کے نتیجے میں ہونے والی کوشش؟ دیکھیے، ویسے تو ہمیں اندازہ بہت پہلے سے تھا، اور اکتوبر میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے خلاف گیم شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ اکتوبر میں آپ کے خلاف انٹرنیشنل گیم شروع ہو چکا ہے یا ملک کے اندر؟ مطلب آپ یوں سمجھو کہ دونوں ملا کے جو ہے نا ایک ہمارے خلاف ایک کمپین شروع، اس کی بنیاد بہت سمپل وجہ ہے اس کی۔ ہم نے دیکھو، ہمارے لیے پرابلم یہ ہوا کہ افغانستان کی جنگ میں جو امریکہ کو ایک مطلب شکست ہوئی، ان کا یہ خیال ہے اور کہ پاکستان اس میں حصہ دار ہے، حالانکہ پاکستان نے بہت زیادہ اس جنگ میں امریکہ کو سپورٹ کیا، بالکل اپنے جو ہے نا ہمارے بہت زیادہ فوجی اس میں کام آئے، ہمارے جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، ہماری پولیس، ہمارے عوام بہت بری طرح سفر کر گئے، اور ہماری پوری قوم نے اس کا خمیازہ بھگتا، یعنی وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے بدترین ہم پوری قوم اس میں، اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ شک کیا جاتا رہا ہے کہ یہ اس جنگ میں پاکستان نے ڈبل رول پلے کیا، آپ کو پتہ ہے سر، یعنی افغانستان میں طالبان کی فتح میں کوئی ان کی وجہ سے اس کے رویے میں بڑا فرق آیا، ہمیں سیریس پرابلم آئی، ہماری ساتھ جو تعاون کرنی تھی، جو ہمارے ساتھ جو مختلف انہوں نے مختلف جو ہمارے ایگریمنٹس تھے وہ وڈران ہو شروع ہو گئے۔ ہمیں ڈر یہ تھا کہ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ بھی ہم سے اگر یہ خدا نخواستہ کوئی ایسی جو ہے ہماری بڑے چیلنج ہو جائے گا، تو ہم نے ایک متبادل راستہ بھی ڈھونڈنا شروع کیا۔ متبادل راستہ ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھیں گے، نہ ہم اس کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں، لیکن وہ تعلقات ہوں گے برابری کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، وہ ایک خوددار قوم کی حیثیت سے جو ہمارا ہے ہم اس سے وڈرا نہیں کریں گے، لیکن تعلقات ہم پوری دنیا کے ساتھ امن کے رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو ہے دوسرے بلاک کی طرف بھی ہم نے دیکھنا شروع کیا، روس کی طرف اور چین کی طرف، چائنا، سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران، تاکہ جو ہمارے لیے نئی مارکیٹ ہے ہم اپنے جو ہے نا ایکسپورٹ وہاں بڑھا سکے۔ اسد بھائی، یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور بالخصوص فوج کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے خارجہ پالیسی میں، تو کیا یہ جو کچھ آپ کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی جو سرد مہری آ رہی تھی اور آپ دوسری طرف جا رہے تھے، تو کیا باقی سب لوگ بھی آن بورڈ تھے اس میں؟ دیکھو، یہ پالیسی اسٹیٹ کی پالیسی تھی، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، اس میں تمام معاملات میں اسٹیٹ پورا انوالو تھا، اس میں مطلب جو بھی ہمارے ادارے ہیں اس کی باقاعدہ کنسلٹیشن تھی، وہ خان نے اگر روس جانا تھا تو اس میں بھی پوری کنسلٹیشن، لیکن یعنی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہو، یا چائنا کے ساتھ ہو، یا افغانستان کے ساتھ ہو، یا افغانستان کی جو سچویشن اس کے اوپر ہو، اس میں تمام اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایک ہی اس پہ تھا، آن بورڈ تھا۔ تو پھر یہ آن بورڈ ختم، یہ پیج پھٹا کب؟ اکتوبر میں؟ نہیں، پرابلم اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ امریکن جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وار اینڈ ٹیرر شروع ہوا تھا تو اس نے جنرل مشرف کو فون کیا اور ان کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس چیز کے عادی ہے کہ بھائی بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بھائی ہم نے کہا ہم ایک آزاد قوم ہے، ہم اپنا پالیسی کو جو ہے نا اس طرح نہیں کر سکتے، ہم آپ کے وہ بھی نہیں ہے، آپ کے دشمن بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ جنگوں میں نہیں ہے، مزید ہم جنگ میں نہیں، ہم ایک چاہتے ہیں کہ امن کی طرف ہم مارچ کریں، اور ہم اپنے لیے جو ہمیں ہمارے ملک کے مفاد میں ہو وہ ہم کر لیں۔ یعنی روس کے ساتھ تیل والا ایگریمنٹ ہم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے گندم کا وہ ہے، وہ سارے آپ کو معلوم ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے
کہ ہم نے اپنے دور میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بہت بڑھائی. میں نے خاص کر اپنے اسمبلی کی طور ذریعے بھی بڑھائی. ہم نے کانفرنس کی جس میں ہم نے تمام اسپیکر اور پارلیمنٹیرین کو بلایا, ٹریڈرز کو بلایا, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا عمران خان نے جو ہے نا ازبکستان کی وزٹ کیا, وہ اس کی صدر یہاں آئے تاجکستان کے ساتھ, اور تمام اس کے ساتھ ہمارے, تاکہ ہمارے اپنے لیے نئے مارکیٹ ڈھونڈے. جی اسد بھائی ایک بتائیے گا اسد قیصر صاحب کہ آپ جب قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو اس وقت آپ نے اپوزیشن کو کئی بار انوائٹ کیا مختلف معاملات کے اوپر, اور اپوزیشن کے ساتھ کچھ معاہدے بھی ہو جاتے تھے, لیکن کچھ ہی دن بعد یا کم از کم بعض اوقات تو میٹنگ کے فوراً بعد ہی پتہ یہ چلتا تھا کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ اپوزیشن رہنماؤں نے کیا ہے, آپ کے لیڈر جناب عمران خان صاحب نے آپ کو فون کیا اور کہ جناب نہیں اسد صاحب ایسا نہیں ہوگا. کبھی نہیں, میں بائی اوتھ کہتا ہوں آپ کو. اچھا, کبھی بھی خان صاحب نے میرے ساتھ اس قسم کی بات نہیں کی. ویسے اس کے بارے میں امپریشن یہ ہے, میں نے جتنی بھی کیے نا اس نے مجھے پوری چھوٹ دی ہوئی تھی. اچھا, ہاؤس چلانے کے لیے؟ ہاؤس چلانے کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا میرے ساتھ. میں اس کے ساتھ مشاورت کرتا تھا کیونکہ میرا لیڈر ہے, میں نے اس کے ساتھ, لیکن چونکہ میرا ایک کنسٹیٹیوشن رول بھی تھا تو وہ اس کو سمجھ رہا تھا, اور اس کے مطابق اس نے مجھے فری, میں اس کو کہتا تھا کہ میں انگیجمنٹ ہوں. انہوں نے کہا کرو جس طرح انگیجمنٹ ہے. ایک تو اعتماد کی بات ہے نا, میں اس کے ساتھ زندگی 26 سال گزارے ہیں, اگر وہ ملک پہ ٹرسٹ نہ کرے تو پھر کس پہ وہ کرے. تو وہ اس کو کلیئرٹی تھی, یعنی مجھے کبھی بھی اس کی طرف سے ہرڈل نہیں آئی. ہرڈل آئی ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کو دعوت دی کہ آئیں الیکشن ریفارم کریں. ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی, الیکشن ریفارم کی کمیٹی سے انہوں نے واک آؤٹ کیا, انہوں نے نہیں آئے. اس نے کہا کسی کمیٹی میں ہم نہیں بیٹھیں گے. کوئی بہانہ بنایا کہ وہ اسپیکر باعث جو پھر جو یہ سائپر آیا تو ہماری جو قومی سلامتی جو کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی, میں نے اس میں ان کو دعوت دی کہ آئیں, آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, میں آپ کے سامنے یہ وہ کرواتا ہوں, اور پورا یہ نہیں آئے. یعنی یہ سارے تو ریکارڈ پہ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر انہوں نے انکار کر دیا. دیکھو ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت ہوا ہے, اور یہ پہلی دفعہ لیڈر ہے. یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن کبھی پہلے لیڈر نے اس طرح اس کو آنکھیں نہیں دکھائی. پہلی دفعہ ایک لیڈر ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آپ جو ہے نا میرے لیے ایک لیول ہے کہ میں اپنی قوم کے رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو عمران خان نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ ہم برابری کے تعلقات چاہتے ہیں, غلام نہیں ہیں. تو اس لیے وہ کھڑا ہو گیا. لیکن اسپیکر کے طور پہ آپ کے اسمبلی کا ممبر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جیل گئے, آپ کی طرف سے یہ بات آئی یعنی کہ انہوں نے بڑا تقاضا کیا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں, علی وزیر کا معاملہ ہے اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا, آپ کسی کے کہنے پہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے, کیوں اتنی لمبی کوششیں کرنی پڑی؟ نہیں. دیکھیے سب سے پہلے جو پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا اس کو گرفتار کیا تو میرے لیے چونکہ نیا تھا, تو میں نے اس حوالے سے تمام اسپیکر جو ہمارے ایکس رہے, یعنی فارمر اسپیکر جو ہمارے فخر امام صاحب, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سمرو صاحب, پھر لا منسٹر, سب سے میں نے مشاورت کی, اور میں نے مائنڈ میک اپ کر کے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پروڈکشن آرڈر ایشو کرواؤں گا, کیونکہ اس کا ایک قانونی حق ہے. خان صاحب کے ساتھ پھر میں نے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا کہ جو آپ کا قانون آپ کو کہتا ہے اس کے مطابق آپ کرو. اچھا, خان صاحب نے یہ کہا؟ بالکل, میں جو بات کرتا ہوں اب آپ کی اس پہ کرتا ہوں نا, وہ تو سارے خبر چل جائے گی. اور اس میٹنگ میں لا منسٹر اور جو انور منصور صاحب ہے وہ بھی تھا, اور شہزاد اکبر بھی تھا, جو ہمارے اس کے ساتھ پہلی میٹنگ ہوئی. شہزاد اکبر صاحب تو مخالفت کر رہے ہوں گے. اب ڈپٹی اس کا جو بھی رائے تھا, لیکن خان نے میرے موقف کو انڈورس کیا. اچھا, میرے موقف کو انڈورس کیا. لیکن یہ خان صاحب رکاوٹ ہے اس میں, تو پھر یہ کیوں پیدا ہو گیا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوئے. میں آپ کو بتاؤں نا, اس لیے جو شہباز شریف نے پروڈکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ دی تھی میں نے اس کو ایشو کیا. جب آخر دفعہ وہ جیل میں گیا تو اس نے ریکویسٹ ہی نہیں ڈالی. وہ شاید خاقان عباس سے اپنے طرف سے اسپیکر خود بلائے. بھائی اسپیکر نمبر 1 یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ شل نہیں ہے, میں ہے. یعنی وہ اسپیکر دے کے کہ وہ جب مناسب سمجھے بلا لے. علی وزیر کو میں نے 2 دفعہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیے, جب اس کی ضرورت تھی میں نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے. میں نے کسی سے نہیں پوچھا ہے. میں نے یہ شاید خاقان کی ایشو کی ہے, میں نے سعد رفیق کی ایشو کی ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ پورا. پھر انہوں نے کیا انہوں نے انٹرسٹنگ کام کیا. انہوں نے یہ کیا
کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی جی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی یعنی انہوں نے سعد رفیق صاحب کو جو ہے نا 6-7 اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈالا اور روزانہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ یعنی دیکھو ایک لمٹ بھی ہوتا ہے نا. وہ میں نے کہا کہ بھائی جان آپ اس طرح نہ کرو, میں جو کر رہا ہوں نا کہ آپ روزانہ پھر اس طرح نہیں ہو سکتا. بہرحال چونکہ اس وقت میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھا تو میں ایک سمپیتھیٹک طریقے سے اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ معاملات پہ کرنا چاہتا تھا. لیکن آپ ابھی دیکھ لیں, ابھی دیکھیں یعنی ہم نے ہر ممکن طریقے سے اس کے ساتھ قانون کے مطابق چلے ہیں. ان کی یعنی آپ کے ہمارے بارے میں جنرل امپریشن یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا بڑا ایروگینٹ ہے. یہ دیکھیں عمران خان ایروگینٹ ہے اور اس نے اس کو جو ہے نا لانگ مارچ کر نہیں دیا, بلاول بھٹو کو لانگ مارچ کر نہیں دیا, فضل الرحمان کو 2 دفعہ لانگ مارچ کر نہیں دیا, مسلم لیگ کو حمزہ اور مریم جو آ رہے تھے اس کو لانگ مارچ کر نہیں دیا, نہ اس کے خلاف جو ہے نا پرچے کٹے, نہ ان کو گرفتاریاں ہوئی, نہ کچھ ہوا اور یہ ہمارے خلاف لانگ. یہ تو ہماری حکومت, فضل الرحمان جو اتنے بیٹا تھا تو اس لیے بیٹا تھا کہ میں اس حکومت کو فارغ کرنا چاہتا ہوں نا جی. تو وہ ہم نے کیا اور اس نے کیا یعنی ہر ایک کے اوپر جو ہے نا 13 14 کیسز, جھوٹی کیسز, اور جس طرح یہ ابھی بیہیویئر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت پیشنسلی ان کو موقع بھی دیا, ان کو جلسے کی آزادی تھی, ان کو جو ہے نا اپنی رائے اظہار کی آزادی تھی. گھنٹوں تقریر کرتے تھے, گھنٹوں 4 گھنٹے 6 2 3 دن کی تقریر کرتے تھے. ہم نے کبھی نہیں برا مانا, ہم نے کہا کہ چلو یہ اپنی بات کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو تو سمجھتے تھے کہ بڑے چیمپئن ہے, یہ اس کی گورننس کی بہت ایکسپیرینس ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کی بہت ایکسپیرینس ہے. ابھی دیکھ لیا لوگوں نے نا کہ آٹا کدھر ہے اس وقت. لوگوں نے دیکھے خان صاحب تو کہتے ہیں اسمبلی میں قانون پاس کروانے کے لیے, بجٹ پاس کروانے کے لیے کئی بار ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی تھی. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہماری ایک بہت چھوٹی سی اکثریت تھی, مطلب ہمارے ٹوٹل 156 ممبر تھے اور ہمیں مشکلات ہوتی تھی قانون سازی میں کیونکہ ہمارے پاس الائز تھے. وہ اکثر جو ہے نا بلیک میل کرتے تھے ایک بات پہ, پھر جو ہے نا قانون سازی کرنی ہو تو اس کی بڑی وہ پیکیج آتے کہ یہ کرو یہ چیزیں تو ہوتی تھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے چیزیں کنٹرول ہوتی ہے وہی سی چیزیں چلتی تھی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو فورس نہیں کیا, نہ کسی کو اس کو فورس کرو. ہماری خود پرسنلی میں جو ہے نا اسپیکر میں کاف لیگ ہو گیا, ایم کیو ایم, سب کے ساتھ بیٹھ کے اور جو ہمارے سینئر لیڈر ہوتے تھے شاہ محمود قریشی, اسد عمر, یہ بٹھا کے اس کے ساتھ قانون سازی پہ چیزوں پہ ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے, ان کو بورڈ لیتے تھے. اچھا یہ بتائیے اپنی پارٹی کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی تھی آپ کو؟ نہیں, دیکھو ہمارے اپنا ایک سسٹم تھا اور وہ, لیکن جس انداز سے آپ کی پارٹی ٹوٹی آخری دنوں میں, دیکھیں کچھ یہ ہلکے کے سیاستدان تھے اور وہ ہلکے کے سیاستدان جو ہے نا ان کو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پارٹی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے, ماں باپ کی جاگیر ہے, اور پارٹیوں کو بھی اپنی جاگیر سمجھتے ہیں, ہلکے کے عوام کو بھی اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. وہ دیکھتے اقتدار کدھر ہے, اس کے لیے کوئی مورلٹی نہیں ہے کہ کسی موقف کیا ہے, منشور کیا ہے, کریڈیبلٹی کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا صرف اور صرف یہ اپنے اس کو دیکھتے ہیں, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ ہم نے غلطی کی تھی. ابھی خان صاحب بھی سمجھ گئے کہ ہم نے جو ان لوگوں کو ڈالا کہ جس کی سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی, سیاست اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو اور اپنے بزنس کو کیسے پروٹیکٹ کرے. آئندہ کے لیے ہم اس پہ محتاط رہیں گے. ابھی ایک بریک ہوئی ہے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. کئی سوالات ہیں, ہیلی کا معاملہ بھی میرے ذہن میں عود کر آیا ہے, اس حوالے سے بھی بات پوچھنی ہے. اور پھر ایف آئی اے فورن فنڈنگ میں اسد قیصر صاحب کا نام آیا ہے, اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں, کیوں گریز کر رہے ہیں ایف آئی اے کی تحقیقات سے, اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد قیصر صاحب. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اوپر فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی الزام آیا کہ وہ اکاؤنٹس جو پاکستان تحریک انصاف کے فنڈنگ کے لیے استعمال ہوئے ان میں سے 2 آپ کے نام پہ تھے. ایف آئی اے نے آپ کو بلایا, آپ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں جی آپ ایف آئی اے سے نمٹے جا کے. اس گریز کی کیا وجہ, کیوں آپ ایف آئی اے کو جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اصل میں پرابلم ہمارا تو خاص ایشو بھی کیس خاص ہے بھی نہیں. ہم نے تو جو اس کے خلاف کیا تھا تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے. اچھا. اور نہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ ایف آئی اے کی انکوائری کرے. ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے نا ابھی چونکہ ہائی کورٹ نے ہمارا تو وہ ڈسمس کیا ہے,
انشاءاللہ ہم اس پہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں جو ہے نا یہ اپنی رکھی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے، آپ تو پارٹی کے ساتھ شروع سے ہیں. پارٹی کا ایک زمانہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں خود عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں جب 2002 کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد جب میں انگلینڈ میں گیا تو میری اس وقت پارٹی مقروض تھی، اور اس قرضہ اتارنے کے لیے ایک ارینجمنٹ کے تحت انہوں نے اپنے سابق برادر نسبتی سے کچھ پیسے بھی ارینج کیے. یہ حالات تھے 2002 میں پارٹی کے پاس اتنا پیسہ آنا شروع ہو گیا کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے ہیں، اور فنڈنگ آپ کو کیسے ملنا شروع ہو گئی، اور وہ کہاں سے پیسے آ رہے تھے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اوورسیز ہیں، جی، پاکستان تحریک انصاف اس میں سب سے مقبول ترین پارٹی ہے. جو ہمارے پاس فنڈز آئے ہیں وہ فنڈز تو کوئی فارنر نہیں بھیجے ہیں، وہ تو ہمارے اپنے لوگوں نے دیے ہیں. نہیں، آپ کے لوگوں نے دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ابراج والے بھی تو ہیں، وہ فنڈز بھی تو ہیں نا. نہیں، وہ تو ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اس میں تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو انڈیا جو اس کی وائف جو ہے وہ تو ایک الگ ہے، وہ تو چلیے وہ تو ایک انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایک پاکستانی ہے، اس کی بیوی انڈین ہے تو اس نے آپ کو بھیج دیے پیسے، چلیے اپنے خامند کے کہنے پہ، یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے. قانونی طور پہ پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن ہے، لیکن اچانک فنڈنگ آنا شروع ہو گئی اور اتنی رفتار سے پیسہ آ رہا ہے. آپ کو کچھ شک نہیں پڑا کہ یہ پیسہ کہیں سے کیسے آ رہا ہے، راستہ کیا ہے؟ دیکھو، عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے. عمران خان کی کریڈیبلٹی 2002 میں بھی تھی. نہیں، وہ اصل میں دیکھو ٹائم کے ساتھ لوگ ریلائز کرتے ہیں نا، پولیٹیکلی لوگوں نے ہمارے نیریٹو کو جو ہے نا اون کیا، اور عمران خان کے ساتھ جو ہے لوگوں کی محبت اور اس کی جو پبلک ایشوز پہ جب عمران خان بولتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی کمٹمنٹ لیول ہائی ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ اوورسیز کے لیے ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، تو اوورسیز میں ہم سب سے زیادہ فنڈ، یعنی آپ ابھی دیکھیں نا کہ ہمارا جو صرف جو ممبرشپ ہے ادھر یو کے میں یا مختلف یورپ کنٹریز میں، وہ جو ہے نا کہیں 25 پاؤنڈ ہے، کہیں $50 ہے، کہیں، تو وہ بھی اتنے 1000 جو ہے نا ہمارے ممبر بن جاتے ہیں کہ بہت زیادہ فنڈ ہمارے پاس بن جاتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو سیلاب کے لیے خان صاحب نے جو ہے نا ریکویسٹ کی تو کتنے فنڈ آ گئی. کسی اور پارٹی کے لیڈر کے پاس یہ کیپیسٹی ہے. فنڈ کا ہمارے لیے ایشو نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے، اور وہ بھی ہم نے وہاں کی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے جو کمپنی ہم نے بنائی ہے، کینیڈا میں بنائی ہے، امریکہ میں بنائی ہے، یہ چونکہ اس کی ملک کی قوانین کی، اس ملک کی جو قوانین ہے اس کی ڈیمانڈ ہے. آپ کا ATM نیٹ ورک بھی تو کافی بڑا کہا جاتا ہے نا. اپوزیشن والے تو یہ کہتے ہیں حلیم خان تھے، جہانگیر خان ترین تھے، اور بھی تھے. بلکہ آپ ہی کے حوالے سے ایک بات بھی کچھ کہی جاتی ہے، میں اس کی صداقت یا اس کی کذب کی بات نہیں کر رہا. اہم بات یہ ہے کہ پشاور میں جب ٹکٹ دیے گئے بلدیاتی الیکشن میں تو اس میں ATM ہونا مد نظر رکھا گیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ کا امیدوار ہار گیا پشاور میں. دیکھو، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا وہ رضوان بنگش. رضوان بنگش جو ہے نا ہمارے PTI کا ہے، آج سے 10 سال پہلے کارکن ہے. وہ اوورسیز پاکستانی تھا. وہ دبئی کا جو ہمارا UAE چیپٹر تھا اس کا بہت لمبا عرصہ صدر رہا ہے. PTI میں اس کی اپنی ایک، جب ہم جاتے تھے میں نے خود وہاں پروگرامات کی، بڑی بڑی گیدرنگ کروائی ہے. لیکن یہ تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے، تو ہم پوری اوورسیز پاکستانی کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک صاحب میں بڑی کنٹریبیوشن ہے تو ہم آپ کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو رضوان بنگش کے ساتھ ہمارا پرسنل تعلق، PTI کا ورکر، UAE میں جو ہے نا 8-10 سال سے عہدیدار رہا ہے، تو کچھ تو اس کا بھی بنتا ہے نا، حق بنتا ہے. ہم یہ بالکل غلط بات جو جس طرح بتائی گئی ہے وہ غلط ہے. میں اس کو پھیلی بہت تھی، مجھے پتہ ہے، وہ مجھے پتہ ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کی مہربانیاں ہیں کہ جس کو ٹکٹ نہیں ملا شاید اس نے بھی اس قسم کی جو ہے نا ڈس انفارمیشن پھیلائی. اور ایک اور بات، اس وقت آپ دیکھیں کہ کون سی پارٹی ایسی ہے جو فنڈز پہ چلتی ہے. وہ تو سارے سٹیٹس کو ہے نا، بڑے بڑے جاگیردار، نواب، اور پھر دوسری ذرائع سے اس کو فنڈز ملتے ہیں. ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے کہ اس کا ایک چندہ سسٹم ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا ایک پراپر طریقہ کار ہے کہ ہمیں فنڈ دیتے ہیں. اور شکر الحمدللہ ہماری یہ کریڈیبلٹی ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ فنڈ صحیح استعمال ہوں گے.
تو یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے، سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ سپریم کورٹ جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ سے میری ریلیف مل جائے گی، اور اس میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے دینے کے لیے جو آپ کو عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے؟ جی آپ کے پاس ان اکاؤنٹس کا اپنے جو 2 اکاؤنٹس آپ کے نام پہ، وہ تو بہت جواب نہیں ہے، وہ تو بہت سمپل ہے. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہمارے اوپر کوئی فارن فنڈنگ آئی ہمارے اکاؤنٹس میں، نہ ہم نے کوئی. کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ جو ہے، اچھا، یہ ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ سے ہم نے، ڈاکٹر عربی صاحب ہمارا سیکریٹری جنرل تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جان ہم یہ کیا اس طرح پیسے دیتے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ کھولیں اپنا صوبائی چیپٹر. اور چونکہ اس وقت ہمارے جو ہمارا کنسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ بات تھی کہ صوبائی چیپٹر بھی اپنے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم نے اپنے اکاؤنٹس کھولے. سینٹر سے جو ہے نا ہمیں تنخواہیں، جو 2-3 ہمارے امپلائیز ہیں، اب بھی وہ امپلائیز ہیں، اس کو تنخواہیں آتی تھی اور جو رینٹ اس کا کرایہ آتا تھا. باقی تو ٹوٹل ہے، ٹوٹل ہمارے ہے 27 لاکھ روپے. 27 لاکھ روپے، اور کتنے وقت میں؟ یہ ہے 6 سال میں. اچھا، 6 سال میں 27 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹس میں آیا، یعنی وہ اکاؤنٹ وہ آئے ہیں، منسوخ وہ ہم نے ایف آئی اے کو باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دیے. اچھا، آپ نے ان کو بتا دیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر ایک اور معاملہ، ہیلی کاپٹر کی بھی کچھ آپ استعمال کرتے ہیں، کے پی کا ہیلی کاپٹر آپ نے استعمال کیا، عمران خان صاحب نے بھی استعمال کیا، کئی صحافیوں نے بھی استعمال کیا، اس کے پیسے بھی آپ سے ریکوری کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا پی اے سی نور عالم خان صاحب نے باقاعدہ پڑھ کے سنائی چارج شیٹ، اس میں آپ کا نام بھی تھا. جی میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اگر کچھ نہ بھی کہوں تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ بلو دا بیلٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح پولیٹکس کرتا ہے. دیکھو چیف منسٹر جو ہے نا، ہم نے جب بھی استعمال کیا ہیلی کاپٹر تو ایک پراپر اس کے ساتھ استعمال کیا، اور اس میں جو ہے نا چیف منسٹر، اگر چیف منسٹر جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کر سکتا، منسٹر ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کرتا، پھر ہے کس لیے؟ مطلب پھر دیکھیں، پھر تو سب کے ہیلی کاپٹر سامنے آ جائیں گے نا. یعنی ہمارے دور میں، میں آپ کو بتاؤں نا، ہمارے دور میں چیف منسٹر سے زیادہ جو مسلم لیگ نون کا گورنر تھا، بہت محترم ہے میرے لیے، میں اس کو نہیں، سردار مہتاب، اس نے ہم سے زیادہ استعمال کیا ہے. چلیے وہ تو آپ کے صوبے کے ایک عہدیدار تھے، یہی بات ہے نا، اس کا مطلب وہ تھا، حق تھا کہ وہ استعمال کرے. منسٹر اس کے لیے باقاعدہ رولز میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو ہر ایک چیز کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، خیال کرتے ہیں. جہانگیر ترین بھی وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے. نہیں، جہانگیر ترین کا تو اپنی ہیلی کاپٹر تھا، آپ کو تو پتہ ہے اس کا. لیکن اس کے اوپر تو جو فہرست ہے استعمال کرنے والوں کی، اس میں کبھی بیٹا ہوگا نا، کبھی چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو کوئی جرم تو نہیں ہے. وہ چیف منسٹر کہیں جا رہا ہے سواری میں، اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا ہے؟ جہانگیر ترین کے تو اپنے ہیلی کاپٹر، تو اس کو تو عمران خان تو اس کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے. اور عمران خان نے بھی اس کے ہیلی کاپٹر اس طرح استعمال نہیں کیا جہانگیر ترین کا. یہ بات میں کلیئر کروں کہ اس کا باقاعدہ رینٹ دیا جاتا تھا پارٹی کے فنڈ سے. اچھا، وہ جو غلط فہمی ہے کہ اس کے ہیلی کاپٹر آگے پیچھے نہیں، وہ باقاعدہ صاحب کا، وہ بیسیکلی جہانگیر ترین کی اس کی اپنی وہ تھا نا، اس کا جو کمپنی ہے اس کے نام سے تھا، تو جب استعمال کرنا چاہتا تھا تو باقاعدہ اس کی پیمنٹ ہوتی تھی. جہانگیر خان ترین کا جہاز یا ہیلی کاپٹر جب بھی استعمال ہوتا تھا پیسے اس کی پیمنٹ ہوتی تھی. اچھا، تو وہ جہاز جب انہوں نے اڑایا آپ کی حکومت بنوانے کے لیے 2018 میں، اس کی بھی پیمنٹ کی گئی؟ دیکھو وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ میں نہیں، جو عمران خان جو استعمال کرتا تھا میں اس کی بات کرتا ہوں. اچھا، جو پرائم منسٹر کئی موومنٹ کرتا تھا اس کو استعمال کرتا تھا تو اس کے لیے پیمنٹ ہوتی تھی. اور اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تو نہیں تھے نا جب ان کا جہاز استعمال لیڈر تھے، تو مطلب جب وہ استعمال کرتا تھا تو اس کی پیمنٹ پارٹی فنڈ سے ہوتی تھی. اچھا، تو یہ تو بڑا تاثر ہے کہ جناب ان کا ہیلی کاپٹر، ان کا جہاز آپ استعمال کرتے تھے، آپ کی پوری پارٹی کو اکٹھا کرنے میں اس نے بڑا رول پلے کیا ان کے جہاز نے. نہیں، وہ اصل میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو نیریٹو کریٹ بناتے ہیں نا، یہ انہوں نے نیریٹو بنائی ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آج یہ سن بھی لیں گے، ترین صاحب بھی سن لیں گے، وہ اگر ڈینائی کرنا چاہے تو ڈینائی بھی کر لے. جتنی بھی عمران خان نے ہیلی کاپٹر استعمال کی ہیں وہ ایک کمپنی کی تھی، اور اس کو باقاعدہ آفیشیل جو ہمارے سیکریٹریٹ سے فنڈ ہوتی ہے. کتنے پیسے دیے ہوں گے آپ؟ آئی ڈونٹ نو، میں مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اس کو آپ یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ میں پیسے انہیں دیے ہیں. جو جہانگیر خان ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر یا جہاز جب بھی چلتا تھا تو اس کے پیسے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنے فنڈ سے ادا کرتی تھی. بڑی دلچسپ بات بتائی اسد قیصر صاحب نے. گفتگو کا سلسلہ ابھی آگے بڑھے گا لیکن ایک بریک کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد قیصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب دھرنے اور لانگ مارچ ایسا لگتا ہے ان کی فیوریٹ چیز ہے، لیکن 2004 میں انہوں نے دھرنا دیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. عدالت نے فیصلہ آپ کے خلاف دیا کہ الیکشن جو 2013 کے الیکشن پہ اعتراض ہے آپ کا وہ غلط ہے یا جزوی طور پہ درست ہے.
اس کے بعد نومبر 2016 میں پیناما پہ معاملہ ہوا، لاک ڈاؤن اسلام آباد، اس کے بھی نتائج نکلے لیکن کسی اور انداز میں۔ اب پھر 25 مئی کو ایک لانگ مارچ، لیکن بالکل عین وقت پہ واپسی کا سفر اختیار کر لیا گیا۔ اب پھر لانگ مارچ کیا آپ کی تاریخ، آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں کیا لانگ مارچ نے کبھی ریزلٹس دیے ہیں آپ کو؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں مسلسل ناکامیاں ہی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ اگین ایک فیوٹائل چیز نہیں ہوگی؟ دیکھیں جو جوڈیشری کے لیے کیمپین چلی افتخار چودھری کی، وہ لانگ مارچ ہی لاہور سے نکلی، تو پھر وہ نواز شریف کا لانگ مارچ تھا پلیز، وہ نہیں، وہ نواز شریف بھی ہم سب کا تھا، اس میں ہم بھی تھے اور آپ بھی تھے، لیکن سارے سب اس میں شامل تھے۔ اس میں اصل یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا راستے ہیں، ہم تو پبلک کے پاس جا رہے ہیں، اپنے عمران خان جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، ایشوز ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو حکومت ہے یہ ایک مائنارٹی حکومت ہے۔ مسلم لیگ نون کی کچھ جو ہے نا کچھ 84 ایم این ایز ہیں، عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ وہ حکومت کرے، عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا کہ وہ حکومت کرے، ایک سازش کے تحت جو ہے ہم سے حکومت چھینے گی، اور پھر بھی یہ جو ان کے پاس ابھی نمبر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک علی وزیر اور محسن داؤد بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے، مطلب یہ تو اس کی، اور یہ 13 جماعتوں کی ایک الائنس ہے، اور اس کا ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ یہ حکومت الیکشن جلدی ہونی چاہیے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ ایک بہت کمپرومائز حکومت ہے۔ ان کی جو اس وقت جو ملک کی اکانومی کی چیلنجز ہیں، جو بڑے بڑے ایشوز ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا ان کی آپس میں وہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ وہ مضبوط حکومت ہو، ان کے پاس مینڈیٹ ہو، اور وہ صحیح فیصلے کرے اور سخت فیصلے کرے۔ ابھی تو یہ چوچو کا مربع ہے، یہ ایک فیصلے کے لیے اتنا جو ہے نا ان کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دو، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ عوام کے پاس جائیں، عوام جس کو مینڈیٹ دے۔ ان کی 13 جماعتیں ہیں، تو یہ 13 جماعتیں مل کے الیکشن لڑیں، بے شک ان کی حکومت آ جائے، اگر ان کو حکومت آ جائے گی تو فریش مینڈیٹ ہوگا تو کوئی فیصلے کر سکیں گے۔ ایک طرف عارف علوی صاحب کوشش کریں، آپ کے صدر ہیں، تو میں تھوڑا ہمارے پاس راستہ اور کوئی نہیں ہے، ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ پہلے ہمارے خان صاحب نے جو ہے نا ان کو آفر دی، اور آفر کیا تھا، میں آپ کے تھرو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا الیکشن ہمارے ساتھ ڈیٹ طے کریں، اور الیکشن آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا ڈیٹ پے کر کے آپ ہم اسمبلی میں بھی چلے جائیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ آپ جب شہباز شریف کہیں گے کہ میں جو ہے الیکشن کے لیے تیار ہوں، پلانا ڈیٹ، تو پھر تو چیزیں ہوں گی نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ فوری الیکشن، پھر جو ہے نا اگر کوئی الیکشن ریفارمز کرنی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن ہو کہ کل کسی کو اعتراض نہ ہو، کل کوئی احتجاج نہ کرے، سب کو مطمئن ہو کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہماری ورکنگ ریلیشن اتنی حد تک ہو کہ جو الیکشن ہو ہم یا حکومت وہ مطمئن ہو کہ بالکل ٹھیک الیکشن ہوا ہے۔ آپ کا یہ مطالبہ ارلی الیکشن کا ایسے وقت میں کہ جب اسمبلی کی مدت صرف 10 مہینے رہ گئی، ان 10 مہینوں میں اگر آج بھی آپ شروع کریں، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز پہ بات کرنا ہوگی، سب کچھ ہوگا، تو اگر آج بھی آپ چلیں تو 4-6 مہینے اس میں لگ جائیں گے، آگے شدید سردی آ جائے گی، تو آپ اس کا مطلب 3-4 مہینے پہلے الیکشن کروا کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ ایسا کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھو ہم سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کو مزید رہنا اس ملک کے لیے تباہی ہے۔ ان کے اندر وہ ویژن نہیں ہے، یا ان کے اندر جو ہے نا اتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے کہ یہ کوئی ڈیسیجن دے نہیں سکتی۔ اس کے لیے فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے کی سوچ رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم اسمبلی میں پارلیمنٹ کے ذریعے، آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ سائفر چوری کا معاملہ آپ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آئین شکنی کا مقدمہ ڈالنے کی، آپ خود ایف آئی اے کے معاملے میں آئے ہوئے ہیں، آپ پھر کہہ رہے ہیں حکومت کچھ کر نہیں پا رہی۔ دیکھیے ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ہاں، یہ ان کا ارمان ہی ارمان رہے گا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک کمزور حکومت ہے، یہ صرف جو ہے نا بڑے بڑے بڑکوں سے نہیں ہوتا، یہ جب پریکٹیکل آئیں گے ہم دیکھیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے اندر جرت ہے، ہمت ہے، کر کے دکھائے،
انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن سوال یہ کہ ملک کا کیا بنے گا. ان کو اپنی ایگو اور اپنی پرسنل جو ہے نا انتقام کی لگی ہوئی ہے. ملک کس طرف جا رہا ہے, ملک کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. ملک میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آٹا کا کرائس. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ دسمبر جنوری میں آپ دیکھ لیں گے کہ آٹے کی کرائس آ رہی ہے, گندم شارٹ ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تنخواہ. اچھا ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, KPK میں انہوں نے ابھی تک ہمیں جو ہمارا نیٹ ہیڈ اینڈ پراپرٹ ہے وہ فنڈ نہیں دے رہے. فاٹا کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. ہمارا روٹین فنڈ انہوں نے روکا ہے. تنخواہیں ہمارے پاس شارٹ کر کی گئی ہیں. یہ تو بالکل ملک کو بالکل دیوالیہ پن کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے بھی تو پوری کوشش کی نا, تیمور جھگڑا صاحب نے آپ KP میں, اور یہاں پہ خود محسن خان لغاری صاحب کو شوکت ترین نے فون کر کے کہا کہ جناب ذرا ٹف ٹائم دیں انہیں IMF. دیکھیے IMF کے حوالے سے ہمارا, چونکہ میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا, اس پہ ہماری ڈسکشن یہ ہوئی کہ تیمور جھگڑا نے شکایت کی کہ 2 مہینے سے میں میٹنگ چاہ رہا ہوں مفتاح اسماعیل سے, مجھے ٹائم نہیں دے رہا. وہ اس کی روٹین دیکھو, ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کا پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے, ایک تو حکومت کا اندر بتائیے تو آرگنز ہیں نا, ایک اسٹیٹ کے آرگنز ہیں, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت. اگر وہ آپس پہ کوارڈینیشن نہیں کرے گی تو کیسے چلے گا. اس کو تو پالیٹکس سے تھوڑا آپ الگ رکھیں نا. تو یہ اتنی متعصب ہے کہ یہ ہمارے منسٹر کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. ابھی بھی اسحاق ڈار کی ساتھ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میٹنگ ہو, جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہمارے فنڈز ہیں, جو روٹین میں ہمارے جو کنسٹیٹیوشن میں جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں دے, وہ نہیں دے رہے. یہ جس طرح اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ اس کی بہت سیریس ریپرکشن ہو. عارف علوی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں پیچ اپ کروانے کی, وہ کہاں تک پہنچی؟ مجھے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل تو معلوم نہیں ہے, لیکن اس کا وہ پریزیڈنٹ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی کام کرے, کہ کوئی اس پہ اپنا کنٹریبیوشن کرے, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہیں؟ بالکل ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب اعتماد کرتے ہیں کسی پر؟ بالکل کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم نے بہت کلیئر دو باتیں ہیں نا. ہم بیٹھنے کے لیے تیار, 2 باتیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا سائفر کے اوپر, جی ہم نے کہا کہ سائفر کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کروا دے, پھر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسمبلی واپس جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ الیکشن ڈیٹ طے کریں کہ الیکشن کب ہوگا, اسمبلی کب ڈیزالو ہوگی, ہم آپ کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ جو ایجنڈا پر ہے ہم آپ کے اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو اس کو ایک آفر دیے, لیکن یہ ریلیکٹنٹ ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت PTI بہت پاپولر ہے. بھائی جان آپ جو اتنے کر رہے ہو, اور اتنی بڑی بڑھ کے, مریم نہیں کہتی تھی کہ PTI کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ انشاءاللہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ جو ابھی ایک بار پھر چلیے ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے ہی وہیں اسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سے کہیں معاملات خراب ہوئے تھے. آپ کے خیال میں یہ معاملات خرابی کہاں سے, وہ پوائنٹ کون سا تھا, جو کیا اکتوبر والا معاملہ ہی تھا یا اس سے پہلے تھا؟ دیکھیے میں آپ کی بات سمجھ گیا. عثمان بزدار بھی ایک نہیں, میں اس پہ چہرے میں سے سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ, وہ خرم دستگیر نے میڈیا میں کہا کہ ہم نے اس لیے ان حکومت کو گرانے کی کوشش کی کہ عمران خان ہم سب کو ناہر کرنا چاہتے تھے, ہمارے خلاف سب کیسز کرنا چاہتے تھے. تو ان کو یہ ڈر لگا تھا کہ ہماری کیریئر ختم ہو رہی ہے, تو پھر یہ ہر جائز اور ناجائز ڈیل کے لیے تیار ہو گئے. اور اس میں خرم دستگیر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے, تو پھر انہوں نے جو راستے اختیار کیے. آرمی چیف جو ہے ایک مخصوص شخصیت کو لگانا چاہتے تھے. ہاں دیکھو ہم نے تو خان صاحب نے تو کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی فیورٹ نہیں ہے, لیکن بعد میں کہا ہے نہیں بعد یہ پہلے سے بھی امپریشن ہی غلط تھا. اچھا میں مجھے اندر سے پتہ نہیں, امپریشن ہی غلط تھا نا. ٹھیک ہے ایک آدمی تھا, اس کی بہت کنٹریبیوشن تھی, اس کے ساتھ امیزی تھی, لیکن پرابلم خان نے کیٹیگریکلی کہا کہ ہمارا جو ہے نا اس میں کوئی, میں نے سنا ہے فواد چودھری, اسد عمر اور پرویز خٹک اس کوشش میں تھے. نہیں کوئی نہیں, بس ہم نے اس کو کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ یہ ادارے کی اپنا اندرونی خاص پروموشن میں یہ تینوں اکٹھے ہو کے عمران خان صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں کہ پروموٹ کریں, پھر یہ ارینجمنٹ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. ایسے کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم نے کیٹیگریکلی بتایا ہے کہ جو بھی آرمی چیف لگتا ہے ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے.
اچھا، لیکن اب تو آپ کو اعتراض ہوگا اگر یہ حکومت لگاتی ہے؟ نہیں، ہمارا موقف ہو رہا ہے نا. اچھا، ہم یہ نہیں کہتے ایکس وائی زیڈ کے اوپر ہمارا اعتراض نہیں ہے. ہمارا اس پہ اعتراض ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا ایک سازش کے طور آئی ہے اور یہ ایک اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس وقت تک جو ہے نا جو بھی اس کو آگے جو قانونی طور پر دیکھا جائے کہ اس کی کتنی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اور جو نئی گورنمنٹ آئے وہ جو ہے نا. معاملہ ویسے اب خراب بات ہو رہی تھی، خراب کہاں سے ہوا؟ کون سا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو لگا؟ ایک تو افغانستان والا معاملہ آپ بتا رہے تھے، لیکن ایک جگہ ہوتی ہے عثمان بزدار کے حوالے سے ایک مسلسل پرابلم موجود تھی. میں نے سنا محمود خان کے حوالے سے بھی کچھ تھا. نہیں، وہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں، کیونکہ وہ ان کا تو اپنا اس کے اوپر ایک تو نقطہ نظر تھا، ہاں، لیکن معاملات کی خرابی کی وہ وجہ نہیں ہے. سارا ہوا ہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے. جب روس چلا گیا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ آدمی تو ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اور سب کچھ جو ہے نا اپنی کی پہ کر رہا ہے، اور جو سائپر میں جو انہوں نے بتایا ہے وہ تو خود میں نے دیکھا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا چائنا میں بھی پوٹن کو ملنا چاہتے تھے، لیکن چائنا میں اس کو نہیں مل سکی، تو پری ادھر گئے، اور اس طرح تو نہیں ہوگا، اس طرح تو ہم افورٹ نہیں کر سکیں گے، تو وہاں سے ساری چیزوں میں تیز جائیے روس کی اس کے بعد. اچھا، تو اب آئندہ جب حکومت آتی ہے پھر تعلقات کیسے؟ ہم سب کے ساتھ برابری کے تعلقات رکھیں گے. نہیں، میں انٹرنلی پوچھ رہا ہوں، وہ بھی پاور ٹھیک اسٹرکچر ہوگا، میں وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھی طرح کی انگیج کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہے نا اپنی حدود میں کام کریں، اور ان کا جو پروفیشن ہے اپنے کام سے، مطلب اس پروفیشن کو زیادہ سے زیادہ فوکس ہو، فوکیت ہو. اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی ادارے کے اندر معاملات میں، وہ ادارے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بہت بڑے کنٹریبیوشن ہے. ہمارے ملک جو ہے نا اس وقت ایک مضبوط فوج کی تقاضا کرتی ہے، ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہونا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے نا ہر صورت میں مضبوط ہو. اسد قیصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بہت ساری خبریں بھی ہیں اور بہت ساری امیدیں بھی ہیں، اور کہیں کچھ یاسیت بھی ہے، لیکن وہ ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کافی پر امید ہیں اور اپنی مقبولیت کا دعویٰ بھی ہے. لیکن خیر، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح اپنے ان دعووں کو ثابت کرتی ہے اس میدان میں جسے کہا جاتا ہے انتخاب. بہرحال مجھے دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.